अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह तलाक़ कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 4 से लेकर 7 तक। आइए पहले इसकी तिलावत सुनते हैं। सूरतुत तलाक़ मदनिय्यह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न थलाथतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिद्न वउलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यضعन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा ज़ालिक अम्रुल्लाहि अंज़लहू इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही वयुअज़िम लहू अजरा अस्किनूहुन्न मिन हैसु सकनतुम मिन वजदिकुम वला तुदार्रूहुन्न लितुضय्यक़ू अलैहिन्न वइन कुन्न उलाति हम्लिन फअन्फ़िक़ू अलैहिन्न हत्ता यضعन हम्लहुन्न फ़इन अर्ضعन लकुम फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न वअतमिरू बैनकुम बिमअरूफ़ वइन तआसरतुम फसतुरदिअ लहू उख़रा लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुन्फ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उस्रिन युस्रा। सूरह तलाक़ जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है तलाक़ के अहकामात के बारे में है। हम बार बार इस बात को स्ट्रेस देते हैं कि अल्लाह ताला ने निकाह को और साउंड फैमिली सिस्टम को पसंद किया है, लेकिन साथ ही हमारा दीन बहुत ही एक बैलेंस के साथ हमें ज़िंदगी में रहना सिखाता है कि अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे बहुत मुश्किलात आ रही हैं और ऐसी मुश्किलात आ रही हैं जिसका कोई सद्देबाब नहीं है, तो फिर बेहतर है कि वो मर्द और औरत अलग हो जाएं। और उनको अलग करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन जो है हर मामले को एक अच्छे अंदाज में लेकर चलने के लिए हमें तलकीन देता है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ये सोचें कि अच्छा इस वक्त तो जो हम अपने इर्द गिर्द एक सिनेरियो देखते हैं वो क्या है, हर तरफ तलाक़ें तलाक़ें और इतनी बदमज़गियाँ और ख़ानदान जो हैं वो इतने कटे हुए हैं, और कोर्ट में आप चले जाएं तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, और मर्द जो हैं वो ख़वातीन को ज़लील कर करके छोड़ रहे हैं। और बहुत सी जगहों पे अब हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ विमेन राइट्स भी अब बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, तो ख़वातीन ने भी कुछ क़वानीन को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और असल बात जो करने की है वो क्या है, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना। जब तक हम तक़वा के मुताबिक अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं समझेंगे और उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर क्या है, हम बहुत से मामलात में बिखरे ही रहेंगे। यहाँ से हमें एक और बात भी पता चलती है कि एक मर्द और औरत जो हैं उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी ऐसी होनी चाहिए। बचपन से वालिदैन की ये भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों को जहाँ हम एक अच्छी बात सिखाते हैं कि बेटा ये तरीका है, ऐसे रहना है, ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है, वहाँ हम उनको ये भी बताते हैं कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं कोई मुश्किल आती है, तो उसमें भी हमारा रवैया जो है बहुत अच्छा ही होना चाहिए। नहीं तो आप देखें इस वक्त हमें सोशल मीडिया पे भी हर वक्त ऐसी इमेजेस नज़र आती हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पे एक दो गाड़ियाँ रुकी और उतर के उन्होंने किसी को भी मारपीट करनी शुरू कर दी, और कोई किसी को कोई बात कह ही नहीं सकता, यानी बात बात पे तो हम जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि माशरा जो है किस कदर ख़राबी की तरफ जा रहा है, जबकि हमारा दीन एक ऐसे मामले को भी बेहतरीन अंदाज में हल करने की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। आयत नंबर 4 को देखते हैं। और वो औरतें जो मायूस हो चुकी हों हैज़ से तुम्हारी औरतों में से, अगर शक हो तुम्हें तो इद्दत इनकी 3 माह है। अब जैसे हमने कहा कि
ایک عورت جس کو ایک منتھلی اس کا سائیکل آتا ہے تو اس کا وہ سائیکل کے مطابق عدت ہوگی، لیکن ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کی یا تو ارریگولر سائیکل ہے یا اس کا سائیکل نہیں ہے یا مینوپوزل ہے، اور اس وقت جا کر وہ یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 ماہ۔ اور ان عورتوں کی بھی جو نہیں ہوئیں ابھی حائضہ، یعنی ابھی ان کے جو منتھلی سائیکل ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا، اور اگر ایسی لڑکی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر اس کا جو سائیکل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی اسی حساب سے دیکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ایسی بچی ہے جو کہ ابھی شاید بلوغت کے سٹیج پہ نہیں پہنچی، تو اسلام ہمیں اس کے بھی نکاح کی یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک گنجائش نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ اس کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم تو کیونکہ اس چیز کو بہت ہی کرمنل ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کا نکاح کیسے ہو جائے، جبکہ آج کل اگر ہم معاشرے میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس 2 کا بچہ بھی کوئی ویلنٹائنس ڈے یا کسی اور موقع پہ ایک دوسرے کو آئی لو یو کہتا نظر آتا ہے۔ کتنی مائیں مجھے اپروچ کرتی ہیں، بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ جی میرا بیٹا یا بیٹی ابھی اسی طرح کلاس 1-2 میں ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی فلاں جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اس کے بارے میں کچھ بڑی اچھی فیلنگ سی ایسی آ رہی ہے، اور ماؤں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اس سارے مسئلے کو کس طرح سے حل کریں یا کیسے ہینڈل کریں۔ اور پھر کہا گیا اور حمل والیاں عدت ان کی یہ کہ وہ وضع ہو جائے ان کا حمل۔ تو جو پریگننٹ ہے جیسے جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے تب تک ان کی عدت ہوگی، جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی ڈرے گا اللہ سے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک سورہ البقرہ میں بھی جہاں جہاں طلاق کے احکامات آئے، اور اب اس کے بعد ہم سورہ طلاق پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے، بار بار اللہ کی حدود کا ذکر آتا ہے اور بار بار ہم دیکھتے ہیں اللہ کے تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اس میں اور ایڈیشنل باتیں جیسے ہم نے بھی توکل کے اوپر بہت ساری بات کی۔ تو کیا یہاں بتایا گیا کہ جو کوئی ڈرے گا اللہ سے، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وہ کر دے گا اس کے لیے اس کام میں آسانی، یجعل لہ من امرہ یسرا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی ہم اللہ کے تقوی کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو آسانیاں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم امیجن کریں کہ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اور ٹھیک ہے جی ان کی اپنی کوئی جو بھی بشری کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے وہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر سکے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان تمام معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو مرد بھی ساؤنڈ ہوگا، عورت بھی ساؤنڈ ہوگی، اور بچے جو ہیں وہ بھی اتنا نہیں بکھریں گے۔ یعنی ہمیں یہی آسانی سب سے بڑی اس میں تو ایسے ہی نظر آ جاتی ہے۔ لیکن فرض کریں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق تمام معاملات کو لے کے چلتی ہے، دوسری پارٹی اس طرح نہیں کرتی، تو دیکھیں اس میں نا آپ کبھی بھی غمزدہ نہ نظر آئیں، کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ایسا مظلوم نہ سمجھیں۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہر بات رجسٹر ہو رہی ہے۔ آپ یہ سوچا کریں کہ میں نے جو بھی فیصلے کیے انشاءاللہ یہ تمام باتیں میرے حق میں جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور تعلق مضبوط کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ میں حق میں ہوں لیکن میں نے بھی کوئی زیادتیاں جو ہیں وہ کر دی ہوں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 آتی ہے، ذالک امر اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی پھر وہ حدود والی بات آ رہی ہے، اس نے نازل کیا اسے تمہاری طرف۔ یعنی اس بات کو ہم اس طرح لائٹلی نہ لیں، یا اس بات کو یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ویلیو نہ دیں یا اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہ احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ پھر دوبارہ تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے، جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور وہ دور کرے گا اس سے اس کی برائیوں کا، اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور وہ بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر کو۔ تو یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں تقویٰ کے بہت سے فائدے ہمیں بتائے گئے ہیں، تو ان فائدوں کو ہم تھوڑا سا دوبارہ سے کمپائل کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو انسان تقویٰ پہ چلے گا، یہ یاد رکھے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اگر یاد رکھوں ہر سچویشن میں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے گا۔ اب دیکھیں دین ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف دنیاوی حساب سے یا اپنے نفس کے حساب سے سوچنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اپنی خواہشات کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی آپ اگر کسی کوچ کے پاس جائیں یا کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں یا کوئی سیلف ہیلپ والی کتاب بھی پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی اکثر اوقات آپ کو کوئی نہ کوئی پرنسپلڈ اپروچ سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ظلم ہوا، لیکن آپ کو یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے۔
میں ایک دفعہ کچھ مٹیریل ریسرچ کر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی جس میں تھا کہ ایموشنلی ان اویلیبل پیرنٹس، کہ ایسے والدین جو کہ بچوں کو پیار محبت نہیں دے پاتے، شاید ویسے تو بہت کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ لٹا رہے ہیں. بہت ڈرتے ڈرتے میں نے سوچا کہ یہ ویسٹرن لٹریچر کی کتاب ہے، اگر میں اسے پڑھ رہی ہوں تو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کے والدین ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے آپ کے والدین آپ کو وہ محبت نہیں دے سکے، لیکن آپ اب اس ریلیشن شپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کی باؤنڈری آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ہم اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ آج کل کے چیلنجز جیسے جیسے فتنوں کے دور بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، وہ بڑھ رہے ہیں. اچھا، ان بڑھتے چیلنجز میں اگر کبھی بھی کوئی ان کے اوپر بات کرنا چاہے تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 آپ نہ بات کریں. اور دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی ایسا مٹیریل پڑھا ہے جو کہ ویسٹرن لٹریچر سے آ رہا ہے، اس کو تو بالکل ڈسکارڈ کر دیں، یہ تو پتہ نہیں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا حکم، اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں اور قرآن ہمارے لیے ایک ساؤنڈ بیس ہوتا ہے، پھر ہم جو بھی مٹیریل پڑھیں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا سکل مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ملتا ہے جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کے اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی. پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان تقویٰ کی روش پہ ہوتا ہے تو دوسرا جو فائدہ یہاں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اور بہت سے ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ہم خود بھی کئی دفعہ ایسے تجربات سے گزرتے ہیں کہ آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں مڑ کے تو آپ کہتے ہیں یہ سارے کام میں نے کیسے کر لیے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے یا اتنے ریسورسز نہیں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو آسان لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم صرف اپنے نفس کو اور شیطان کے وسوسوں کو ساتھ لے کر یا اپنی ہی خواہشات کے مطابق کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا تو دل پہ بڑا بوجھ آتا ہے، کیونکہ پھر تو میں بہت بڑی ہو جاتی ہے نا، پھر ہم اپنی انا کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، تو پھر ہمیں اس میں آسانیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ تھوڑا اپنے آپ کو جھکا لیا، چھوڑ دیا یہ معاملہ، تو اس میں مجھے پھر بھی کیا فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہاں پہ جیسے آیا ہے یکفر عنہ سیئاتہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں، ان کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کلی طور پہ تو اتنا اچھا نہیں ہے کہ پرفیکٹ طریقے سے ہم تمام معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہے، اجر عظیم کی بات کی گئی ہے یہاں پہ. تو تھوڑا سا اس تقویٰ کو سمجھتے ہیں کیونکہ تقویٰ کی بات یہاں پر بہت آ رہی ہے اور شادی شدہ زندگی میں اس تقویٰ کو پریکٹس کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو تقویٰ کا لفظ جو ہے وہ وقایا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹانا یا دور کر دینا. تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے نافرمانی سے بچانا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، جو مل گیا اس پر راضی رہنا اور دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنا. کتنا اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. اسی طرح ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے. سفیان ثوری کا قول ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان باتوں سے بچتے ہیں جو عام لوگ نہیں بچ پاتے. تو اب آپ دیکھیں کہ عام لوگوں میں کیا ہوتا ہے، جیسے دیکھیں کہ میاں بیوی جو ہیں جب ان میں تقویٰ ہوگا تو وہ کیا کریں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کسی قسم کی بھی کریں گے. جب زیادتی نہیں کریں گے تو پھر معاملات اس حد تک جائیں گے ہی نہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ اس کے بارے میں سوچ سیکنڈ آپشن پہ جانا پڑے کہ جی ہم نے ساتھ نہیں رہنا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے تقویٰ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں تقویٰ رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے اور ان کے درمیان والی چیزوں کو ملانے سے حاصل نہیں ہوتا. تقویٰ یہ کہ اللہ کے فرائض کو ادا کیا جائے، اس کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. تقویٰ ہدایت کا ذریعہ، اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اور عزت والے لوگ ہیں وہ ہیں اور اللہ کی ان کو دوستی نصیب ہوتی ہے. یعنی ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے جو کہ تقویٰ کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ بھی تقویٰ کے حصول کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہم کھانا پینا چھوڑ کر، اس پہ توجہ دینا چھوڑ کر ہم کیا کریں، ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے رب کی معرفت جو ہے وہ حاصل کریں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ ان کو آخرت میں بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے.
اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ ہوگا طلاق کے سلسلے میں کہ ایک پارٹی حاوی ہوگی ہے اور وہ ساری زیادتیاں کر رہی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، لیکن اس وقت بھی سفرنگ پارٹی کو یہ یاد رکھنا ہے آپ کو جتنی بھی فرسٹریشن ہوتی ہے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پورے دکھ کو سمجھتا ہے، آپ کی پریشانی کو سمجھتا ہے. آپ کو اس وقت بھی اپنی گروتھ پہ کام کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اور آپ کو اپنے آپ کو لوزر نہیں سمجھنا. آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے صحیح فیصلے کیے ہیں، میں نے وہ پرنسپلڈ فیصلے کیے ہیں، پرنسپل ڈیسیجن لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور مجھے جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. پھر آیت نمبر 6 کو دیکھیے، رہائش دوران عورت کو. آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں کہ رہنے والی وہ جو عورتیں ہیں، رہائش والی عورتیں ہیں، جہاں رہتے ہو تم اپنی وسعت کے مطابق، اور نہ تم ضرر پہنچاؤ انہیں تاکہ تم تنگی کرو ان پر. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت کو عدت میں شوہر کے گھر میں رہنا ہے تو پھر وہاں پر اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق، یعنی اس کو وہاں پہ رکھو. یہ نہیں ہے کہ اب اس کو کھانا بھی نہیں مل رہا، کپڑے بھی نہیں مل رہے، اس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی اور بیچاری بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. تو یہاں پہ ایک مرد کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ بے شک تم نے اس کو طلاق دے دی ہے، بے شک تم نے اگر دل میں یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ میں نے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے اسے رجوع نہیں کرنا، لیکن اپنے جذبات کو، ان نیگیٹو منفی جذبات کو کنٹرول کرو اور اس عورت کا خیال رکھو جو اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہے، اور اس کو اپنی وسعت کے مطابق دو. یعنی جو تمہارے پاس مال ہے، جو قوت ہے، جس طرح بھی تم اس کو سرو کر سکتے ہو، تم نے اس کے ساتھ ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کے ساتھ اب زیادتیاں نہیں آنی چاہیے، اور نہ تم نقصان پہنچاؤ انہیں تاکہ تم تنگی کرو ان کے اوپر. تو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس کو گھر سے باہر نکالنے کی اجازت نہیں، اس کے بارے میں کوئی غلط پلاننگ کرنے کی اجازت نہیں کہ میں تمہیں بتا دوں گا، میں تمہیں بدنام کر دوں گا. اس کا پیسہ ہتھیانے کی ضرورت نہیں، اس کے بچوں کے بارے میں اس کو انسیکیور کرنے کی اجازت نہیں. یعنی ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لوگ ایسے کام نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں، ایک تو ہم کہنا کہ وہ مرد برا ہے جو کر رہا ہے، لیکن اس کے باقی گھر والے کدھر ہیں؟ وہ بھی ان معاملات میں اس کے ساتھ کس طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں کئی دفعہ کوئی مار پیٹ کر رہا ہے، کوئی دانہ پانی بند کر رہا ہے، اس کو خرچہ نہیں دے رہا ہے، عورت کو تنگ کر رہا ہے. تو ان تمام معاملات میں بتایا گیا کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہوں وہ حمل والیاں تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ وضع کرے حمل اپنا. پہلے ایک عام عورت کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ کی بیوی ہے اور آپ نے اسے طلاق دے دی ہے اور وہ طلاق رجعی ہے تو اب اس کا خیال رکھو. اور اس کے بعد اب آ جاتی ہے اگر حمل والی عورت ہے تو اب کیا ہے، تھوڑا سا بونس آ جائے گا، کیونکہ اب اس کو کھانا بھی اچھا چاہیے، اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، اس کو اپنے بچے کی تیاری بھی کرنی ہے، اس کو کوئی شاپنگ بھی کرنی ہے، اس کو ریسٹ بھی چاہیے، اس کو کسی قسم کی ہیلپ بھی چاہیے. تم اگر اس کے پاس نہیں آ سکتے تو ارینج کرو کہ کوئی شخص اس کے پاس ہو جو کہ اس کی ہیلپ کر سکے. اس کے بعد آتا ہے پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے تو دے دو انہیں اجرت ان کی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہمارا رب کتنا غفور و رحیم ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اگر وہ دودھ پلا رہی ہیں، آپ دیکھیں کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہی چھین کے لے جاتے ہیں، یا یہ کہ اس کا اتنی زیادتی کرتے ہیں، اتنی لڑائیاں کرتے ہیں کہ وہ بیچاری اتنی اپریسڈ ہو جاتی ہے، اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلا پاتی، اس کا خیال ہی نہیں رکھ پاتی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ دودھ پلا رہی ہیں تو اب ان کو اس کی بھی اجرت دو. اب اس کو کوئی وائٹامنس چاہیے، کوئی اس کو دودھ پینا ہے، اس کو ریسٹ چاہیے، اس کو ریلیکسیشن چاہیے، کیونکہ بہت سی خواتین اس وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی کہ بہت سٹریسفل ہوتی ہیں اور ان سے یہ کام نہیں کیا جاتا. اور مشورہ کرو آپس میں بھلے طریقے سے. یعنی آپ دیکھیں کہ بے شک آپ کی طلاق ہو گئی ہے لیکن بچے ہیں اور معاملات ہیں، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے تمہیں طلاق دے دی اور میں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا، یا وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ بھی نہیں رہنا چاہتی، تو پھر تھوڑی سی اس کا پلاننگ کر لو کہ تم اب کہاں جاؤ گی، کس کے پاس رہو گی جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی. اگر تب تک ہمارا یہ فیصلہ رہا بھلے طریقے سے معروف. ہمیں تو معروف طریقہ نہیں آتا. اب تو ہم سوشل سمائل بھی دینا بھول گئے ہیں. اب تو ہم لوگوں کے درمیان بھی بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کو کول سمجھا جاتا ہے. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ شخص جو ہے نا یہ بڑا دبنگ ہے. ٹی وی ڈرامے میں ایک ٹاکسک کردار ہوگا، لڑکیاں اس پہ مر رہی ہوں گی
کہ ہائے چلو کوئی بات نہیں، مارتا ہے، پیٹتا ہے، شراب پیتا ہے، بڑا بدتمیز ہے، لیکن ہائے میرے دل کو بھا گیا یہ، اور میرا تو شوہر ایسا ہونا چاہیے. تو اب ہم نے تو معروف کی بھی پوری ڈیفینیشن ہی بدل دی ہے کہ سوسائٹی میں کیسا ہونا چاہیے. ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا یہ شریف تو ہونا ہی نہیں چاہیے، تھوڑی سی بدماشی آنی چاہیے، نہیں تو گزارا کیسے ہوگا اس دنیا میں رہتے ہوئے. اور اگر تم نے باہم دشواری پیدا کی تو دودھ پلا دے گی اسے کوئی دوسری عورت. اب یہاں پہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اگر لیٹس سے کہ وہ دودھ پلانا نہیں چاہ رہی فار وٹ ایور ریزن، آپس میں یا بہت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، مشکلات بہت ساری آ رہی ہیں، تو پھر یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اس کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے. یہ نہیں کہا گیا اس کو کسی جانور کا دودھ دیا جائے، اس کو کوئی ڈبے کا دودھ دیا جائے. یہاں سے ہمیں ایک خاتون کے فیڈ کرانے کی بھی جو امپورٹنس ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ ایک عورت کا بچے کو دودھ پلانا کتنا ضروری ہے. تو آیت نمبر 6 میں جو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں اس سے ایک بات کا اندازہ بہت اچھی طرح سے ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بیسیکلی جو ایک مرد جو ہے نا اس کو یہ بتایا گیا کہ طلاق دینے کے بعد تم فارغ نہیں ہو گئے ہو. اگر تم اور عورتوں میں پڑے ہوئے ہو، یاشیوں میں پڑے ہوئے ہو، اور تم اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی تمہارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہیں جن کو تمہیں نبھانا ہوگا. اور دیکھ لیں اگر وہ مرد ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بہت اس کی اسٹرانگ قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت کو کمزور بنایا اور اس میں معاشرے میں اس کی آواز نہیں کوئی سنتا، یا یہ کہ وہ بیچاری کچھ کہہ نہیں پاتی اور وہ پریشان رہتی ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو کتنی اکاؤنٹیبلٹی دی ہے، کتنے اس کو اسٹرانگ سسٹم دیے کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، پھر تم نے یہ کرنا ہے، پھر تم نے یہ کرنا ہے. اور اگر وہ مرد ایسے نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنا حساب جو ہے وہ خود دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل دینار وہ ہے جو آدمی خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، جیسے گاڑی میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، کوئی پیٹرول ڈلوا رہا ہے یا کوئی اور ایسا کام کر رہا ہے، اور وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جیسے کسی کمزور کی مدد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیٹی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. اب یہ ان مردوں کو خاص طور پہ ایسی احادیث کے بارے میں ضرور ہائی لائٹ کر کے دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے، جو بیوی بچوں پہ، گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے لیکن باہر بڑے وہ شاہ خرچ مشہور ہوتے ہیں. باہر والوں کو جب کوئی جا کر بیوی بتائے کہ گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو اتنا پلیزنٹ انسان ہے، اتنی دعوتیں دیتا ہے اور اتنا خوش اخلاقی سے سب کو ملتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک بیوی کیوں غلط گواہی دے گی، کیوں وہ ایسی بات کرے گی گھر کے بارے میں اگر وہ وہاں پہ اس کو بالکل خوش رکھ رہے ہیں. تو اوور آل بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو جو یہ جتنی ایسی زیادتیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ایک عورت کو یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو جائے، مشکل آ جائے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کے دل میں ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے کہ سب کچھ میرے لیے ختم ہو گیا ہے. کیونکہ جیسے اگر نیگیٹیوٹی اس کے اندر بڑھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو کچھ بھی اس ٹائم پہ اس کو ایک معاملات کو درست کرنا ہوگا یا بہتری کی طرف لے کر جانا ہوگا، وہ وہاں پر ان کو نہیں لے کے جا سکے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، تو ایک عورت کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اس کو کس طرح سے نباہ کرنا ہے. کہ اگر مرد اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس کو گھر میں رکھ رہا ہے اور اپنے جو کچھ بھی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے، تو وہ بھی اپنے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طرح سے پورا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، عورتوں کے حق میں خیر و بھلائی کی بات قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح رہتی ہیں. خبردار رہو، تمہارے حق تمہاری عورتوں پر ویسے ہی ہیں جیسے تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں. تو تمہارا حق یہ ہے کہ تمہاری عورتوں پر کہ تمہارے بستروں پر ایسے آدمیوں کو نہ آنے دے جن کو تم پسند نہیں کرتے، یعنی اس معاملے میں انفیڈیلٹی میں نہ جائیں اور مردوں کے ساتھ اپنے جو ہیں چیٹ نہ کریں. اور سن لو کہ ان کے تم پر یہ حقوق ہیں کہ تم ان کو ان کا لباس اور ان کا کھانا مہیا کرنے میں ان کے ساتھ احسان کرو. یعنی یہاں پہ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات بات پہ وہ مرد ان کو کہے کہ میرا تم پہ کتنا احسان ہے، میں تمہارے لیے کیا کچھ کرتا ہوں. نہیں، یعنی حسن سے، خوبصورت طریقے سے تمام معاملات جو ہیں ان کو لے کے جایا جائے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بیوی کا خامد پر کیا حق ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب وہ کچھ پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور چہرے پر نہ مارے اور گالی نہ دے، اور اگر الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کو بات بات پہ میکے بھیج دے، یا یہ کہ جو اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ پورا نہ کرے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ خرابیاں جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مرد کو بتایا گیا کہ اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ دیکھے، تو مرد کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ میری وسعت کیا ہے، میں جسمانی طور پہ کیسے طاقتور ہوں کہ نہیں ہے، پھر اسی طرح میرا ذہن کتنا کام کرتا ہے، مال، علم، جو کچھ بھی مجھے دیا گیا ہے میں کیسے بہت سارے اپنے معاملات جو ہیں ان کو صحیح رکھوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے، اور جو کوئی تنگ کیا گیا اس میں رزق اس کا، بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا ہے اسے اللہ نے۔ اب دیکھیں دوبارہ سے یہاں وسعت کی بات کی جا رہی ہے، اور بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے اس وسعت کو صحیح رکھے، اور اپنی میکسیمم کیپیسٹی تک جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور جو کوئی تنگ کیا گیا اس پر رزق اس کا، بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا ہے اللہ نے اس کو۔ تو بات یہ کہ ہم جب جو کچھ بھی خرچ کرنے لگتے ہیں یا روک لیتے ہیں کسی سے، تو اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور میں اگر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھوں اس سے یہ چیز میری نہیں ہو جاتی۔ اور پھر کیا کہا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر جتنا اس نے دیا اسے۔ یعنی اگر ایک مرد کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کو اگر کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا برداشت کر لو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برداشت کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ڈالی ہے۔ اسی طرح کسی بھی انڈیویجول کیس میں اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سہ سکتا ہے، چاہے اس وقت اس کو لگ رہا ہے اس کا دل پھٹ رہا ہے، چاہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس سے ہینڈل نہیں ہو رہا، اور وہ اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہ رہا جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کام کرنا جو ہے اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کا اختتام کس بات پہ ہو رہا ہے، ان قریب دے گا اللہ بات تنگی کے آسانی، اسرًا یسرا۔ یعنی اصل بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جب تنگی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسانی کا راستہ کھلنے والا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ جب ایک تنگی آتی ہے اس کے ساتھ بہت ساری آسانیاں آتی ہیں، اور آ بھی جاتی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن سم ہاؤ جب ہم کسی تنگی میں مشکل میں ہوتے ہیں ہم ان آسانیوں کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ تو جو بھی مشکلات ہوں، اصل بات ہمیں سمجھنے کی کیا ہے، تقویٰ پہ کام کرنا۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنے رول کو نبھانا۔ ہمیں اپنے لڑکوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور اپنی لڑکیوں کو بھی سکھانا پڑے گا، کیونکہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ فیوچر مدرز ہیں۔ کیونکہ ہر ماں بچی کو تو بہت کچھ سکھا رہی ہے کہ تم نے کیسے برداشت کرنا ہے اور کیسے رویے رکھنے ہیں اور کس کس لمٹ پہ نہیں جانا، لیکن لڑکوں کو کوئی بھی نہیں سکھا رہا۔ تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے معاشرے میں کہ وہ جو مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے وہ اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرے، اور ان کو تو ضرور سورۃ طلاق پڑھانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے مزاج میں کتنا زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے۔ جب ان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوگا تو پھر یہ معاملات جو ہیں تنگی سے آسانی کی طرف جائیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔